बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजोर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, एक फ़ैमिली थी, बड़ी सेटल थी और उसके बिज़नेस थे, कारोबार थे, बड़े अच्छे उनका निज़ाम ज़िंदगी चल रहा था और तमाम फैमिली मेम्बर जो थे वो अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर एक शख्स ने अपनी गाड़ियाँ, अपने निज़ाम रखा हुआ था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि कुछ हालात बदले, उनके बिज़नेस फ्लॉप हो गए और उनके ऊपर क्राइसिस आ गया। जब उनके ऊपर क्राइसिस आया तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके पास अब कुछ सर्वाइव करने के लिए उस तरह से निज़ाम नहीं था। जॉब तो वो करते नहीं थे, बिज़नेसमैन थे। तो उनके पास जो गाड़ी थी वो गाड़ी उन्होंने खड़ी कर दी, क्योंकि अब उसको चलाने के लिए उसका जो फ्यूल था, उसका जो मेंटेनेंस था, वो मुश्किल था उसको मेंटेन करना, और गाड़ी खड़ी हो गई। वक्त गुज़रता गया, फैमिली के हालात ख़राब होते गए, तो फैमिली ने ये किया कि घर की जब जैसे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़े तो वो गाड़ी में से पुर्ज़े निकालते, मार्केट जाते, बेचते और उसमें से कोई चीज़ लेके आते। फिर दूसरा बेटा उठता, उसे कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती, वो जाता, गाड़ी में से एक और पुर्ज़ा निकालता, वर्कशॉप जाता, बेचता और वापस अपनी चीज़ लेके आ जाता। जहाँ तक कि फैमिली के जितने भी मेंबर थे, उसमें लड़के लड़कियाँ, छोटे बड़े, जिसको जो चीज़ ज़रूरत पड़ती वो जब दिल करता उठता, गाड़ी में से एक पुर्ज़ा निकालता, कोई टायर बेच देता, कोई उसके अंदर की सीटें बेच देता, किसी ने बाकी जो उसके डग थे वो बेच दिए, और करते करते यहाँ तक नौबत आ गई कि गाड़ी के अंदर से जितने पुर्ज़े थे वो सारे उन्होंने बेच दिए और उससे जो चीज़ ज़रूरत पड़ती वो लेके आते रहे, और गाड़ी एक वक्त आया कि ढांचा रह गई। इस कहानी को अगर हम लंबा करें तो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो सारे लोग जो अपने आप को ये कहते थे कि ये हम एक दावा करता था ये गाड़ी मेरी है, दूसरा दावा करता था ये मेरी है, तीसरा दावा करता था ये मेरी है, लेकिन जब उन्हें अपनी ज़रूरत, अपना मुफाद आता था तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गाड़ी हमारी है या हमारा विरसा है। उन्होंने उसको बेचना शुरू किया और करते करते वो ढांचा रह गई। अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को पाकिस्तान के अंदर लें तो हमारे यहाँ भी सेम यही मिसाल है। पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं जो अपने आप को वफ़ादार भी कहती हैं, मुल्क की सालमियत के लिए अपने आप को नागज़ीर भी कहती हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि 70 साल से वो भी उस गाड़ी की तरह इस मुल्क को लूटते रहे और नोच नोच के खाते रहे। अदम एतमाद की तहरीक किस तरफ जा रही है और इसका रुख क्या है, ये तो अगर हम बहुत से टीवी चैनल्स और मीडिया और सोशल मीडिया और बाकी जो सोर्सेज हैं उनको अगर हम देखें तो एक उद्यम मचा हुआ है। मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान का 90% जो मीडिया है वो इस वक्त मीडिया एंकर पर्सन हैं, वो एंकर नहीं हैं, वो साफ़ी नहीं हैं, वो बाकायदा उन लोगों के साथ अपोजिशन के या पीडीएम के स्पोक पर्सन बन के बात कर रहे हैं। बात ख़त की होती है और आगे से वो 101 किस्म की बात करते हैं। ये चीज़ ज़ाहिर हो चुकी है, वाज़े हो चुकी है कि जो ख़त था वो ऑफिशियल था और उसमें वाकई संगीन नताइज की भुगतने की बातें लिखी हुई थी, जिसको पाकिस्तान के जो अस्करी क़यादत है उन्होंने भी इस चीज़ को तस्लीम कर लिया और ये चीज़ इंडोज़ हो गई कि वो ख़त वाकई ख़तरनाक हालत में ना सिर्फ इमरान खान को लिखा गया था बल्कि ये पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को लिखा गया। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो ये कोई आज की बात नहीं है। अमेरिका बहादुर ने माजी में भी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि तमाम कमज़ोर और इस्लामी मुल्कों के अंदर, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, इराक़ भी है, ईरान भी है, शाम भी है, इस तरह के बेशुमार ममालिक हैं जिनमें वो मुदाखलत करके वहाँ पे अपनी मर्ज़ी की हुकूमत ला चुका है, अपनी मर्ज़ी के बंदे लाकर उसने रजीम को चेंज करने की कोशिश की। यही कोशिश पाकिस्तान में वो माजी में भी करता रहा और बहुत हद तक वो कामयाब रहा। इस दफ़ा उसे थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और उसके बदले में
اب وہ لیت و لال سے کام نہیں لے رہا، بلکہ اندرون خانہ ابھی تک یہ ہے کہ عمران خان کو انتہائی خطرناک قسم کی تھریٹس ہیں اور اس پہ خودکش حملے یا اس طرح سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے جو بھی رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ وہی چیز سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ پی ڈی ایم کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک چیز طے ہے، اور میں اس لیے بھی تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ ہم ان لوگوں میں یا ان چڑیوں میں شمار ہوں گے جو اپنی چونچ میں پانی لے کر اس بات کو کہہ رہی تھی کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور ہمیں اس غلامی کی زندگی سے بہتر ہے کہ بٹو والی بات نعرہ ٹھیک ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن ہم اپنی خودداری پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے میر جعفر اور میر صادق یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ اس بات پہ نہ صرف تیار ہیں بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑی لاٹ تیار کر رکھی ہے، جن کا کام یہ ہے کہ پروپیگنڈا پھیلانا، جھوٹ بات کرنا اور مسلسل حقائق کو مسخ کر کے یہ کہنا جی کہ یہ جو سچی بات ہے یہ سچ نہیں ہے، جو جھوٹا ہے وہ سچ ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں، ہمارا عدلیہ ہے، ہمارا جو نظام ہے، یہاں پہ کیا نہیں ہوتا۔ ناظم جوکھیو قتل کیس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ اس کی بیوی نے ابھی جو بیان دیا ہے کہ میں بے بس ہوں اور میں یہ کیس نہیں لڑ سکتی اور میں معاف کرتی ہوں سب کو، اس نے معاف نہیں کیا، اس سے معاف کروایا گیا، اس کو دباؤ دیا گیا۔ اور اسی طرح جو دوسرا جو ان کا قومی اسمبلی کا جو ممبر تھا جس کو باہر سے یہ لائے تھے، جس کا نام تھا MNA تھا جو عبدالکریم، اس کو بھی لا کر انہوں نے ضمانت کروا کے اور عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے ایک قاتل کو بھی یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی اس حد تک یہ ایک دوسرے کی مخالفت اور دشمنی میں آئے ہوئے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ عمران خان یا حکومت جو ہے وہ بالکل اپنے عددی جو نمبر ہیں وہ کھو چکی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے اتحادی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جو آئے ہوئے تھے الیکٹیبل جو پی ٹی آئی میں آئے ہوئے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور ایسے ماشاءاللہ اگر عامر لیاقت جیسے بندے اگر پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو ان کا تو یہی اشر ہونا ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے، وہ ماضی بھی ان کا سامنے ہے۔ اور اس طرح سے اور بھی بے شمار راجہ ریاض ہو گئے یا باقی جو بھی ہیں، یہ چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، اور ان کو پیسے دے دو اور پیسے دکھا کے جو مرضی ان سے کروا دو، یہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس وقت تک کی صورتحال میں حکومت بالکل جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اتوار کو ووٹنگ ہے اور ووٹنگ میں یہ چیز صاف سامنے آ جائے گی کہ حکومت چلی گئی، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ تجزیہ کریں دیانتداری سے جی کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف نئے سرے سے الیکشن میں کمپین چلائے گی اور کامیاب ہوگی، یہ اس لیے بھی مشکل لگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے امریکہ جس کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے یا جس کے پیچھے امریکہ بہادر اگر سپورٹ کر رہا ہے، اس کو فنڈنگ کر رہا ہے، تو اس کو وہ کامیاب کسی صورت نہیں ہونے دے گا، کیونکہ عمران خان کی کامیابی اس وقت امریکہ کی ناکامی ہے۔ اور الیکشن میں بھی جیسے تیسے بھی ہوا، چاہے حالات کو خراب کرنا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے، وہ اس کو ناکام کرے گا۔ لیکن عمران خان کی اپنی وہ ہے، وہ فائٹ کرے گا، اور آگے اللہ کی مرضی، اللہ کی طاقت بھی ہے، ایک سپر پاور اوپر بھی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے لیے زوال کا باعث بنے، اور یہ بھی ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو تکبر، جو عروج ہے، اس کا ڈاؤن فال یہاں سے شروع ہو، کیونکہ آلریڈی شروع تو ہو چکا ہے افغانستان سے اور باقی اس طرح سے جو ہیں، لیکن ایک پاکستان جیسے ملک سے اگر اس طرح سے ریزسٹنس آتی ہے تو اس کے لیے بڑی سبکی کی بات ہے۔ بہت کم وقت رہ گیا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 24-36 گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ معجزہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن پی ڈی ایم بڑی خوشیاں منائے گی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بے شک اپوزیشن میں جائے گی، اس کے بعد نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کل تک اپنے بچوں کو یہ تاریخ میں پڑھائیں گے کہ جی ہمارا جو بہادر ہے، حکمران ہے، جو ہمارے یہاں کے وڈیرے ہیں، جو ہمارے یہاں کے ایلیٹ لوگ ہیں، جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، یہ اصل میں ایک کمی کمین کی طرح امریکہ کے آگے ہر بات پہ
यस करने वाले लोग हैं اور انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر جو 22 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں، نمائندے کی بات کرتے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا سودا کر کے اپنی کرسی کو لانے کے لیے یہ ان کو بیچتے ہیں، اور بعد میں جب موقع ملتا ہے تو ان کو مروانے میں، ان کو ڈراؤن حملے کرنے میں، ان کو جسے کہتے ہیں کہ بیچنے میں بھی کسی قسم کی آر یہ محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پھر اگر یہ اسلامی ریاست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کریں گے، اور اسی کلمے کی برکت سے شاید کہ مشکل ضرور ہے، لیکن اس کے آنے والا جو مستقبل، آنے والی جو نسل ہے، وہ ایک ایسی جو اس وقت کی رجیم تیار کی جا رہی ہے، اس کو بے نقاب کرے اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے اس غلامی سے چھٹکارا ہو۔ دوسری افسوسناک یہ بھی بات ہے کہ اگر پاکستان کے ریاست کے وہ بڑے ادارے، وہ بڑی طاقتیں جو اس ملک کے نظام کو چلاتی ہیں، وہ یہ سمجھ بھی چکی ہیں اور مان بھی چکی ہیں اور دیکھ بھی چکی ہیں کہ یہ واقعی پاکستان کو تھریٹ تھا، اور اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا، یہ ایک سرکاری لیٹر تھا، اور اس میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور یہ صرف عمران خان کو نہیں لکھا گیا بلکہ پاکستان کو لکھا گیا۔ تو اس سے جاننے کے باوجود اگر وہ خاموش ہیں تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ دیکھتے سنتے ہوئے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور پاکستان کو ایک بار پھر غلامی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ فائٹ کس طرف جاتی ہے، حالات کس طرف جاتے ہیں۔ جو 99% پی ڈی ایم کے جیتنے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بلکہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے چانس ہیں، اگر آخری وقت کوئی سلسلہ بنتا ہے، وہ ایک الگ چانس ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ کوششیں لگی ہوئی ہیں جی کہ ارلی الیکشن کی بات کی جائے، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہے اس کو مؤخر کیا جائے، لیکن یہ اس وقت تک مشکل لگتا ہے، کیونکہ یہ اگر اپنے تک ہوتا، یہ اگر اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کی ذاتی ملک کی مفاد یا عوام کی مفاد کی جنگ ہوتی تو یہ ممکن ہو سکتا تھا، لیکن جب اس کے پیچھے ایک وڈیرا ہے، جب اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، تو ان کو کمپرومائز کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ بھی کہے گا کہ جو میں نے اربوں ڈالر آپ کو بھیجے ہیں اس کا بھی اس نے حساب لینا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ کل تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور کل وقت حالات کس کروٹ بدلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور کیا رخ لیتے ہیں، اس کی اپڈیٹ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔